सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने सजदा करो। सजदा तुम्हारी ताकत है। सजदे ने तुमको बुलंद किया, सजदों ने तुमको दुनिया में रोशन किया। सजदों ने तुमको 313 थे हम, और उस सजदे को याद करो, उस जंग को याद करो जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। वो बद्र की जंग है। कौन सी जंग है? जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने सिहाबा से कहा, ए मेरे सिहाबा, ए मेरे सिहाबा, चलो अब हम पर हमले का मामला है। 1000 लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है। चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, चलेंगे? सोच लो, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, उम्मते मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था, और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे, यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा, मुसलमानों कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो? अरे ये बताओ, तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं? तो सहाबा ने कहा, अरे हमको तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं। ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे। अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है, और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते, हुजूर से मैं अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं। हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू, मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिम में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट, इनके पीठ से लगे हुए, रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कैसी हवा है? फरमाया, हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया, उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले, और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, देखो उधर
ہوا چلی, میکائیل اترے ہیں 500 فرشتے لے کر کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چلو. اب میاں ادھر آئے اور ادھر سے انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور کہنے لگے ہمارے پاس طاقت ہے. اور ادھر صحابہ نے کہا ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے. صحابہ بولے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تلواریں ہیں, شمشیر ہے. انہوں نے کہا ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے. وہ صحابہ چلے اور جب جنگ ہوئی میاں کیسے کاٹا تھا ان کفار کو, کفار مکہ کو کاٹتے کاٹتے ایسے کٹے کہ وہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر کے. انہی بھاگتے ہوئے وہ امیہ بھی تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. بلال نے اس کو دیکھا, اس کا پیچھا کیا, جا کر کے اس کے منہ میں ایک زور سے گھوسا مارا, وہ زمین پہ گرا. بلال کے ہاتھ کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگ پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں. جی یہی بات ہے. قوالی والے پیر جو ہیں, جی جی ایک اونٹ پاگل ہو گیا مدینے میں. اس اونٹ نے لوگوں کو ماننا شروع کیا. حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک اونٹ ہے وہ پریشان کر رہا ہے, پاگل ہو گیا. حضور جب گئے تو وہ حضور کی طرف بھی دوڑا. صحابہ ڈر گئے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے, مگر اس نے آ کر کے حضور کے پاؤں پہ سجدہ کیا. سبحان اللہ جلدی بولو یار. سبحان اللہ. تو جب سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا زیادہ حق ہے سجدہ کرنے کا, حضور ہمیں اجازت دیں. فرمایا نہیں نہیں, میں اگر مخلوق میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو دیتا اپنے مرد کو سجدہ کرے. آج لوگ انٹرنیٹ پہ جو پھیلاتے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں. فیس بک پہ ڈال دیا بریلوی پیر اور وہ قوالی, اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ کوئی بریلوی پیر ہے, کوئی جاہل ہے, بدتمیز ہے, بے وقوف ہے, کوئی یہ بریلوی پیر ہے, بریلوی پیر یہ کوئی سجدہ ہوتا. اس پیر کی حیثیت کیا ہے؟ سجدہ اگر روا ہوتا حضور کو ہوتا. اور خدا کی قسم اگر سجدہ پیر کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے جو مرید سجدہ کرتا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوتا. بے شک بے شک بے شک. اعلی حضرت کو چھوڑتا ہے آدمی تو جنے کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ خبر نہیں. جی اور میری بات آپ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, اپنی زندگیوں میں یہ بات آپ پیدا کریں. آج آپ کے موبائل آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں, جس کی ٹائمنگ 5 گھنٹے سے زیادہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, ادھر صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں, اس سے تھوڑا خلل پیدا ہوتا ہے. بڑی گزارش ہے آپ سے. اب سنیں, یہ جو موبائل 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جن لوگوں کا ہے ان کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا کہ یہ لوگ پاگل ہونے والے ہیں. ان کے دماغ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ہو گئے ہیں, چونکہ 6 گھنٹے تک لگاتار جو اسکرین ٹائم موبائل دیکھتا ہے یہ ایب نارمل ہے, نارمل انسان نہیں ہے. آج عورتیں اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو, وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو موبائل دے رہے ہیں, اور وہ موبائل دے کے خاموش ہو جاتی ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں ہمارا پیچھے چھوٹ گیا. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے, یہ انہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے یہ اپڈیٹ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں, یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں, یہ ان کو ڈرگس دے رہی ہیں, زہر دے رہی ہیں, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اور ہوا بھی یہی, کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا, اور پاگل ہوا 5 سال کا بچہ, اس کو سائیکسٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا, ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا. پوچھا یہ جو آپ کا بچہ ہے, انہوں نے چیک اپ ہوا, کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا لگا پب جی کے اندر ہے. تیرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے. ماں کہہ لگی میں تیری ماں ہوں. کہا نہیں تو میری ماں نہیں ہے, میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے, میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے, وہ میری ماں ہے, تو میری ماں نہیں ہے, تو میری ماں نہیں ہے. بچہ 5 سال کا, اس کا توازن کھو گیا. اچھا اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, بچے خودکشی کر رہے ہیں, اوپر سے کودے جا رہے ہیں. ہمارے یہ جو بیمار لڑکے رات کے وقت میں سب سو جاتے ہیں, وہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں, یہ جو گیم کھیلتے ہیں, یہ اگر یہی حال رہا اگلے 10 سال میں, یہ کوئی بعید نہیں ہے, 10 سال کے اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا جسے موبائل کی عادت ویسی ہوگی جیسے ڈرگس کی عادت ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں,
او میری بہنوں اپنے بچے کو عشق رسول سکھاؤ. اپنے بچے کو دیکھو بھینس کا بچہ اور بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے, مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. کیوں؟ یہ بچہ انسان کا کوڑا کاغذ ہے. اسے جو سکھاؤ گے یہ وہی سیکھے گا, جو پڑھاؤ گے وہی پڑھے گا. اس کو تم نے اپنے وقت دیا, موبائل کے حوالے کیا, موبائل کے حوالے ہو گیا. اللہ کے حوالے کرو گے, اس کے رسول کے حوالے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے وقت وہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھ دے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. عشق رسول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. آج عشق رسول کی ضرورت ہے. امام غزالی کہتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ علماء, یہ حفاظ و قراء, یہ اکثر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا, یہ بچے کو جب آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا بچہ جب آپ کا تمہارا 5-6 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ, اس کو کہو اللہ. امام غزالی کہتے ہیں جب تم اپنے بچے سے کہو گے, کہو اللہ 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 اللہ, وہ 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے اس کو سکھاؤ اللہ اللہ. وہ اللہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, وہ کہہ رہے ابا ابا. امام محمد غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. میرے بھائیوں کبھی مسجدوں میں لے کر کے جایا کرو. یہ جو بچے آپ کے موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو ضرور انسان کو فکر ہوتی, مگر ایمان کمزور ہو گیا, اور اتنا کمزور ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انسان راتوں بھر دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, عورتوں کو بے لباس دیکھ رہا ہے, نیم برہنہ دیکھ رہا ہے, پوری رات دیکھ رہا ہے. حالانکہ اس کو خبر نہیں, نوجوان کو جس نے اپنے موبائل پہ سویپ کرنا شروع کیا ہے اس کو یہ خبر نہیں, یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی امانت ہے. کل اگر قیامت کے دن یہ آنکھیں بول جائیں اور میرے دوست یہ کہیں مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, تو نے دیا تو تھا اپنے حبیب کا اور تیرا دیدار کے لیے, مگر اس نے مجھ سے گندی فلمیں دکھوائیں, گندی تصویریں دکھوائیں, یہ تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس وقت میں کیا ہوگا؟ بولو, اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے عیب کھل گئے رب کے سامنے, بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی یہ کچھ دنوں پہلے راجستھان میں مسلمان لڑکے یہ اپنی ڈیزائر گاڑی میں اپنی جا رہے تھے, بڑی سی اسکرین انہوں نے باہر سے لگوائی تھی, حالانکہ کمپنی کبھی بھی اسکرین ایسی نہیں دیتی جس میں ویڈیو چلے, یہ کوئی جاہل لوگ اسے لگوا لیتے ہیں, اس سے ڈرائیور کا بھی دماغ بھٹکتا ہے. اب اس میں گندی تصویریں, ناچ گانا ہو رہا ہے, اور گانا ہوتے ہوتے 120 پر گاڑی چل رہی ہے, اچانک گاڑی آٹو کنٹرول ہوئی, چاروں اسی آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے, اسی وقت مر گئے. اب ذرا غور کرو, وہ اسی حال میں جب اٹھیں گے, اسی ناچ گانے کو دیکھتے دیکھتے جب اٹھیں گے, تو بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں آپ سارے حضرات سے پوچھتا ہوں, ان چاروں کا جب پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوگا اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کر کے دیکھا کرو کتنی لاشیں روز جاتی ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا اپنے رب سے؟ میرے بھائیوں, ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان, وہ تلوار چلا رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا, صرف یہ فزیکل زنا نہیں ہوتا, آنکھوں سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں سے بدنگاہی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھوں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. او میرے دوستو, او میرے بھائیوں, ذرا غور تو کرو. حضرت عتبہ بن غزوان, ان کا مزار ہے یہاں پر بصرہ میں نے حاضری کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی, اور جب پھینکی ابو موسیٰ اشعری آئے, آ کر کے بولے او عتبہ تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ ایک لڑکی پہ ابھی نظر پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, تو میں نے اس وجہ سے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. اے میرے دوست, صحابی کا ایمان تو یہ ہے, تیری تو راتیں برباد ہو گئیں, تو نے تو 3 گھنٹے یوٹیوب دیکھا, فیس بک دیکھا. میرے بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتا, عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک بندہ رکن یمانی پر, ایک بندہ رکن شامی پر جائے یہی دعا کرے, رکن عراقی پر, رکن اسبت پر, وہ وہاں پہ بھی یہی دعا کرے, وہ مقام ابراہیم پر روئے تو یہی دعا کرے, اے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ فرمانا, میرا ایمان پہ خاتمہ. وہ 3 دن لگاتار اس سے اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب یعنی کھل کے نعرہ لگاتے ہیں. صحابہ کا بھی
اہل بیت کا بھی، اہل بیت کے بھی غلام، بے شک صحابہ کے بھی غلام، بے شک ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہمارے دلوں میں دونوں سے محبت ہے، اور دونوں سے محبت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک خارجی نے جب یہ کہا، بدبخت نے، معاذ اللہ کہیے سب لوگ، اس خارجی نے یہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے ان کو غلام ملے، عمر جیسا ان کو امتی ملا۔ یہ اس بدبخت نے کہا، تو کسی بدبخت نے یہ بھی کہا رافضی نے کہ نبی کا کتنا اچھا نصیب ہے، علی جیسا داماد ملا اور فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ملی۔ تو میاں میرے امام نے کہا نہیں نہیں، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے یہ دونوں باطل ہیں، نظریہ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نصیب ابو بکر کا کتنا اچھا ہے، مدینے کا سلطان ان کو ملا، اور نصیب فاطمہ کا کتنا اچھا ہے کہ ان کو محمد جیسے باپ ملے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، زور سے تو بولو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، بے شک نجم ہے، کسی نئے ملا کے چکر میں نہ آنا، ٹھیک ہے؟ اپنے عقیدے کو محفوظ کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے اندر مضبوطی سے رکھو، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک اینٹی بائیٹک ہے۔ کیا بات ہے، واہ بے شک۔ آپ کی داد نہ دینے سے میرے کسی حوصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جی مرضی آپ کی بولیے مت بولیے، مگر اعلیٰ حضرت اینٹی بائیٹک ہے۔ بے شک، کیا ہے بولو؟ اینٹی بائیٹک، ہر طرح کی بیماری بدعقیدگی کی جی اعلیٰ حضرت کے کرم سے جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہ صحابہ کا بھی غلام، اہل بیت کا بھی غلام، وہابیوں سے دور، نجدیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، اور وہ بالکل سچا راستہ یہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہی تم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بے شک بے شک۔ شعر جو ادھورا رہ گیا تھا پڑھ دوں، جی اس کے بعد تقریر شروع کروں گا، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اب سنیے میری شعر کو سنیے۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خوف یزید دیت ہو شباہت تو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حسین یا حسین، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایکو کم کریں، اپنی آنے والی نسل کا تحفظ کریں، حفاظت کریں، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو محفوظ کریں، ان کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی صحیح کریں۔ ایکو اور کم کر دیں بھائی، آواز صاف آنی چاہیے، تھوڑی دیر کی گفتگو، زیادہ لمبا نہیں، انشاءاللہ 1:40 پہ یہاں پہ قل ہوگا، اور میں انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے یعنی آدھا پون گھنٹے کے اندر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، زیادہ لمبی گفتگو آج نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ اب سنیے، اپنے بچوں کو عشق رسول کی دعوت دیں، ان کو بتائیں حضور کے بارے میں، ان کو بتائیں صحابہ کے بارے میں۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں، اپنے گھر میں نمازوں کی عادتیں ڈالیں، اور یاد رکھیں در در پہ رونا بند کریں، اپنی دل میں محبت رسول پیدا کریں۔ اگر کسی کے دل میں کسی طرح کا کوئی کسی بھی طرح سے، آپ دیکھیں اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے، حضور کی شریعت آپ کو کیا سکھاتی ہے، اپنے رب کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے اپنی باتیں کہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مولانا روم کہ ایک مرتبہ
فرماتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو بادشاہ تھا وہ سفر پہ جا رہا تھا، شوقین تھا، یہ جو بادشاہ تھا نا یہ شوقین تھا شکار کا، شکار مل گیا، راستے میں شکار کا جانب مڑ گیا، چلتے چلتے اس نے اپنے راستے کو ہی بھلا دیا اور یہ اس ہرن کے چکر میں، شکار کے چکر میں صحرا کا شکار ہو گیا اور صحرا میں جا کر کے اس کے اونٹ، اس کا جو گھوڑا تھا وہ مر گیا۔ اب یہ بالکل بے سر و سامان ہو گیا اور اس کو پیاس لگنے لگی، پیاس جب زیادہ بڑھی، ایک دن ہو گیا، دوسرا دن صبح کا ہوا، اس نے دیکھا سامنے جو ہے وہ سامنے ندی ہے، یہ ندی یا اس کو دریا سمجھ کے دوڑا تو اس کو ریت دھوکہ دینے لگا۔ اس نے جا کر کے وہاں کے جو ذرات ہیں ان کو پکڑا تو پتہ لگا پانی نہیں ہے، ریت اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے پھر کہا مالک یہ تو مجھے ماری دے گا۔ اس نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کیا اور کہا اللہ میں ایسے نہیں مرنا چاہتا، کچھ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ پہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی مہربانی فرما، مجھ پر اپنا کرم کر۔ جب یہ رویا اللہ بڑا کریم ہے، اس نے اس پر کرم کیا، اس کی ہلکی سی آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے، یہ اندر گیا، اس کی زبان باہر تھی، جا کے بولا پیاس لگی ہے مر جاؤں گا پانی پلاؤ۔ اس نے سامنے اشارہ کیا، وہ پانی رکھا ہے، اس نے ایک دو گلاس پانی پیا یا دو تین، اس کے بعد ریلیکس ہوا اور بولا میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور اس ملک کا میں بادشاہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ یہ میری انگوٹھی رکھ لیں، کبھی تم کو کوئی پریشانی پیش آئے تو میری انگوٹھی لے کے آ جانا، میرے دربار پہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا بدلہ دوں گا۔ 2-3 سال کے بعد اس دیہاتی کے اوپر کوئی پریشانی آئی، اس نے سوچا پہلا کام یہی کر لیتا ہوں کہ اس انگوٹھی کو میں بیچ دیتا ہوں اور بیچنے کے بعد پھر اپنا کام نکالتا ہوں۔ پھر سوچا نہیں کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہے، وہ اس بادشاہ کے دربار کی طرف گیا اور جب وہ دربار میں کئی دن کا سفر کر کے پہنچا تو اس کو رات ہو چکی تھی، اس کو VIP ٹریٹمنٹ ملا، بہت بہترین مہمان خصوصی بنا دیا گیا انگوٹھی دیکھتے ہی، اور اس کو روکا نہیں گیا، حکم کے تحت بادشاہ کے اس کے حجرے خاص میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے جا کر کے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ رو رہا ہے عشاء کی نماز میں، اس نے پلٹ کے واپس آیا، بادشاہ کو آٹھویں سلام پھیرنے کے بعد بولا پکڑو کون آیا تھا، جب اس کو پکڑ کے لے کے آئے کہا آپ کون ہیں، اس نے انگوٹھی دکھائی، بادشاہ نے پہچانا، ہاں بادشاہ بولا تم وہی ہو جس نے میری جان بچائی تھی، آئے کیوں تھے اور پھر جانے کیوں لگے، کہا مجھ پہ کوئی پریشانی پیش آئی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سے میرے لیے راستے بند ہو گئے تھے، سوچا آپ کے پاس جاؤں، کہا آپ کے پاس آیا تو دیکھا آپ بھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو میں نے سوچا بادشاہ کے سامنے کیا رونا ہے تو اس کے سامنے رہوں گا جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے۔